الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خوش نصیب اور دینی اور ملی بزرگوں اور پیارے بھائیوں اور عزیزوں اور ملت اور جماعت کے نونہالوں اور اسلامی ماں اور معاشرین، اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو بڑا مقام اور مقام عطا فرمایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کی جتنی اولاد ہے یا قیامت تک ہوگی، ہم نے اپنے طور پر ان کو بڑی عزت دی، بڑا مقام عطا فرمایا، بہت اونچا درجہ دیا ہے ان کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور سب سے بہترین سانچے میں ڈال کر کے بڑا سڈول اور بہت خوبصورت اور بہت مضبوط بنا. اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں حضرت انسان کے سلسلے میں، اور اس کا نتیجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کامیابی کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ
अपने तौर पर देखे इंसान तो नाकामी ही नाकाम। वल अस्र, जमाने की कसम, और उसका एक तर्जुमा और सुनिए, जमाना गवाह। जमाने की कसम है इसलिए कि जमाना गवाह है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईद तक तुम देख जाओ, और वो जो रवायतें हैं इस्राएली, उसमें उससे पहले जो जिन्नात बसे थे जमीन पर, उनकी कहानियां पढ़ लीजिए, वो सब उसी चीज की खबर देती। जमाना गवाह, जिस दौर को भी देखो, तारीख के जिस बंदे को पलटो, तो तुम्हें क्या मिलेगा कि इंसान अल्लाह की कसम खाते हैं सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा नुकसान है, टूटे में यही है इंसान। जमाने के जिस हिस्से पर भी नजर दबाओगे, कोई भी घाटे से बचा नहीं है। इन्नल इंसान, इन्ना यहाँ बताने की जरूरत नहीं, इन्ना वाला कानवाला, इन्ना कितनी ताकत, इन्नल इंसान लफी, फिर नाम भी ताकीद की। क्या अल्लाह जब शामिल कोई चीज कर दे तो काफी नहीं है क्या? बाप बेटे को इशारा कर दे तो हुक्म देने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन इशारा भी कर दे तो बेटा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और साल कर दे तो शागिर्द को सरदारी की गुंजाइश ही काम आती है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमा रहे हैं, वहां कसम खाने की जरूरत है, वहां इतने सारे सबूत गवाने की गवाही देने की जरूरत है, लाखों हजारों साल का गवाही तुम्हारे सामने पेश की जाए, तब कसम खाई जाए, फिर ताकीद के लिए इतना पेश किया जाए, फिर लाने ताकीद की जाए उसके लिए, तब तुम मानोगे, तब तुम सुनोगे, तब तुम अमल करोगे, और उसके बावजूद भी तुम घाटे में रहोगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया में लोगों इतनी ज्यादा ताकीद के बाद न सुने, अल्लाह के इशारों में ताकीदात नहीं, सिर्फ उसका इशारा काफी है, बात का इशारा काफी है। और सिखाए जिसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, क्या चीज थी वो? तो माजा तरह बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा जरा इस पर अपना मशवरा दो, तुम्हारी राय क्या? मंजूर माजा तरह, तुम्हारा ख्याल क्या है? ये कहने की जरूरत थी, भी अल्लाह का हुक्म आया हुआ है और कंफर्म हो गया है, 3 वाकयात के बाद कंफर्म हो गया है, सीधे आर्डर टीका नहीं बनता है। और कोई बेटे से ऐसे जो बेटा इतना हो, लेकिन उससे भी चांस दे रहे हैं, सेहत को बढ़ा रहे हैं, उसको परवान चला रहे हैं। यहाँ तो अगर इतना चांस दे दिया जाए आज कल के बेटों को, आज कल के खतीबों को, आज कल के तलबा को, आज कल के शागिर्दों को, आज कल के उम्मती को, तो बस अपने कहीं के मशवरा नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? और आवाज है हमारा अल्लाह शाम फरमाते हैं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, सही माने में देखो इंसान को उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो सोसाइटी का कभी शिकार हो जाएगा, कभी अपनी मनमानी का शिकार हो जाएगा, और कभी नफ्से अम्मारा से मारा जाएगा, और कभी तो नफ्से लवामा मलामत करती रह जाएगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नफ्से मुतमइन्ना का तो कभी उसको इत्मीनान नहीं मिलेगा, उसको गौर करे, कभी ऐसा नहीं होगा। तो घाटे में है इंसान, अल्लाह शाह बताते हैं। इसीलिए इंसान अपने तौर पर 1 सेकेंड के लिए भी जिए और जो कुछ भी करे वो क्या है, वो घाटों में। जहां आपने मनमानी चलाई, जहां भी अपने आप को दाखिल किया, और खुद से बलवान हो या पहलवान हो या सबसे बड़ा विद्वान हो, यानी इल्म के पहाड़ हो आपके पास, आप अपनी न चलाइए। मनमानी जिंदगी नहीं, रचाही जिंदगी, तब ही कामयाबी है। अल्लाह ने बयान करवा दिया है कि कामयाबी चाहते हो तो बिल्कुल सब झुकाए रहो, तज़किया करो,
اندر کی صفائی اللہ جل شانہ کے قانون کو مطابق کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ. یہی سب سے بڑی چیز ہے اندر کی صفائی. تو یہ سب سے بڑی افلاح من زکاہا، اس نے اس رسم کو سواہا فعلہمہا فجورہا وتقواہا. یہ تو نفس جو ہے یہ تو نفس ما حملتہا تتحمل، نفس جتنا بوجھ ڈالیں گے قرآن کے واسطے سے، حدیث کے واسطے سے، خاندانی روایات کے واسطے سے، اخلاقیات کے واسطے سے، معاملات کے واسطے سے، یعنی ہر چیز میں آپ اس کو بوجھ ڈالیے تب وہ سواری ٹھیک رہے گی، تب وہ سواری آپ کو صحیح سے لے کے جائے گی. ورنہ اگر یہ نفس آپ پر چڑھ گیا، وہ ڈرائیور بن گیا آپ کا، اس کے پیچھے آپ لگ گئے، تو پھر اس سے زیادہ بدترین انسان کوئی اور نہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے اقبل علی النفس واستقبل فضائلها فإن انت بالروح الى الجسد. آگے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے نفس پہ چڑھے رہو، اور نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں اور دین اور ایمان اور قرآن و حدیث سے جو کچھ تم کو ملتا ہے اس کا ہر وقت استقبال کرتے رہو، اسی حالت میں رہو. تو پھر تم صحیح معنی میں انسان بن سکو گے. ورنہ کیا ہوگا؟ تم انسان کا لانے کے لائق ہی نہیں. انسان کیا ہے کہ روح ہے لا بالجسدی، روح کی وجہ سے. یہ روح پاک ہے، روح صاف ہے، تو روح کا حکم لگتا ہے انسان کو. جسم کا نہیں، جتنا تگڑا ہو، جتنا بڑا ہو، جتنا سندر ہو، جتنا خوبصورت ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اجسادکم. تمہاری پرسنالٹی، تمہاری خوبصورتی، تمہارا کاروبار، تمہارا رکھ رکھاؤ جو تم سمجھتے ہو اپنی اچھائی کی دلیل، وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی کوڑی نہیں کھانے والی چیز میں تمہارے خاندان کو اللہ جل شانہ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تم جتنے بڑے اسمارٹ نظر آؤ، جتنے دم دلاؤ تم کی زمین میں، جتنے دم دلے کھاؤ، جتنے فخر اور گھمنڈ مچاؤ، اللہ جل شانہ کو دیکھے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے تو لعنت کا لفظ ہے اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالیں گے. اس سے خطرناک لفظ کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو جائے اور اللہ دیکھنے نہیں، اس سے زیادہ پڑھ کر کے کوئی اور ہم کی ناراضگی کی ضرورت ہوگی. قرآن حدیث کا بڑے خطرناک لفظ ہے یہ، جس کے بارے میں یہ کئی جس کے بارے میں کیا مولانا سنوا دیتے ہیں، آپ دوسروں پر حکم لگاتے ہیں، وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے. لیکن کاش کہ وہ کیا کہاں ہوگا جسے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الامام المتقین تھے، سارے متقیوں کے امام. ایسا دل آیا ہے اتقاکم للہ، اللہ سے حقیقی معنی میں کوئی دل ڈرنے والا تھا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والا تھا. نمازوں میں تو ہمارے رسول کھڑے ہوئے بڑے گرے ہوئے بیٹھے کر رہے تھے، لیکن ان کا تو آنکھ کے علاوہ یہ سینہ جب ٹوٹتا پھوٹتا تھا، سینے کی آواز آڈی کی بولنے کی گنگناہٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ کیفیت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ سے اتنا زیادہ کرنے والے لوگ سمجھا میں اللہ جل شانہ کی تعریف فرما رہے ہیں. ان الحمد للہ، ساری تعریف اللہ تیرے لیے ہے. نحمدہ، بھول جاتے ہیں تو صرف ہے، ونستعینہ، مدد مانگتے ہیں تو صرف ساری دنیا میں کرتے، ونستعینہ ونستغفرہ. کوئی مولانا صاحب بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں تھے، یا ان کے اوپر یغفر لک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے اور پچھلے سب معاف. اگر ہے کہیں کوئی ثابت کرے تب سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو اس کے باوجود اتنا رونے گڑانے کے بعد سماعت بھائی تقریر نہیں ہے،
دل میں ڈالنے کی چیز ہے. اپنے 1,00,000 تقریریں صرف اپنے دل پر ایسا بنائیے. اور تقریر کو اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر بالمؤمنین اور مومنین، ورنہ عبرتوں نصیحتوں اور عزت کے حالات داستان ہمارے جسم ہے. وہ بھی ہم کو دیکھو مقالات ضرور اس میں دیکھنے کے کام آتے. میں نہیں سمجھا تو اللہ کے نبی اتنا کچھ کہنے کے بعد، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد، اسی لیے کہا اللہ سے معافی مانگو، پہلے رو نکلا گناہوں کو بخشواؤ اور اس کے بعد معاف دے رکھتے. پھر نہیں اللہ کے ہاتھ اٹھیں گے اور صرف یہ خواب کو دیکھا ہو اور تجھے تو مانگ رہا ہو سر مجھے میرے ابا مانگو سب ساتھ دھوکہ نہیں ہو دعا کرنے سے. سمجھا کہ نہیں سمجھ وہ دعا دے تو پہلے ہم کو معاف فرما دے تو اس زبان سے جو نکلے گی اللہ تعالیٰ تیرے دربار تک پہنچ جائے. سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ شرور نفس، کہا کہ ہم ہمارے نفس کے شر سے، برائی سے، اس کی گندگی سے، اس کے جراثیم سے اللہ جل شانہ کسی دل میں نہ جانے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے سارے دشمنوں سے مقابلہ بہت آسان ہے، سب کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن اپنا نفس جب بہک گیا، اپنا نفس جب گندا ہو گیا تو کوئی بھی گھاٹے سے نہیں روک سکے گا. اسی لیے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ اپنا نفس، جس چیز کو اپنے کے لیے مر رہے ہیں، اپنی انا کے لیے کہیں مر رہے ہیں، پورے خاندان کو برباد کر دیا اپنے انا میں، ادارے کو برباد کر دیا اپنے انا میں، اپنی دوستی خراب کر لی اپنے انا میں، اور انسانیت کے لیے مصیبت پر بوجھ بن گئے اپنی انا میں، اپنے آپ کو پرپوز کرنے میں. اور یہ سب سے بدترین چیز. اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ اللہ جل شانہ یہ لال قلعے اور یہ دنیا کے قلعے، یہ دنیا کی سنتری اور صفائی، یہ سب کا مقابلہ ہو جائے گا اور سب آ کر کے ہجوم لگا کے سینہ سفر ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں بچا سکتا. اور ہماری طرف سے پڑھتے ہوں یہ ہو سکتا ہے کچھ دفاع کرے، لیکن ایک دشمن جو آئے گا اور چھپ کے سینے میں وہ خواہشیں ہیں، وہ نفسانیات ہیں، وہ وسوسے ہیں، وہ برائیاں ہیں، وہ جب اس سے اللہ تعالیٰ خاص قلعے میں جب بند کرے گا، وہ محفوظ کرے گا، تبھی ہم بچ سکیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. اپنا نفس اس سے بڑا دشمن نہیں. اسی لیے کہا کہ بڑے پوجی تمہارا نفس امارہ ہو. دنیا میں جتنے پہلوانوں کو کسی نے بھی پچھاڑا ہوگا اور دنیا میں جتنی لشکروں کو کسی نے شکست و ریخت سے دوچار کیا ہوگا، اس میں سب سے زیادہ بڑا دشمن وہ ہے جو پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، جس نے ساری دنیا میں گولڈ میڈل لیے چیمپئن ہو گیا، اس کو بھی پچھاڑ دیا. وہ کیا ہے؟ نفس کا نفس، اپنا نفس. اس لیے اللہ تعالیٰ ونعوذ باللہ اللہ ہم تیرے قلعے میں آج سب سے زیادہ محجوب محل یہ ہیں. ہم مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو دین کے قلعے ہیں، ایمان کے چشمے یہاں سے کھلتے ہیں، اس سے وہ اللہ والے اٹھتے ہیں، اس سے جو دنیا کو روشن کرتے ہیں، دنیا کو سیراب کرتے ہیں، ان کے دلوں کو آباد کرتے ہیں. لیکن یہی اگر انہی دنوں کے اندر کوئی چیز دنیا داری گھس گئی ہو، معافیت گھس گئی ہو، کوئی اور چیز گھس گئی ہو، تو یہ سب سے بدترین چیز جو میں کہتا ہوں اہل حدیث حضرات کو خاص طور پر اہل حدیث کی صرف ایک لفظ وہ قرآن حدیث سے میں نے دیکھا تو بہت زیادہ، میں بہت دنوں سے رہتا ہوں، میں نے افریقہ میں بھی دیکھا اور یورپ میں بھی اور ہر جگہ دیکھا کہ اللہ قرآن حدیث سے نام دیتے ہیں. تیجانے کے قرآن حدیث سے نام دیتے ہیں. تیجانیوں سے ایک ڈاکار میں سینیگال میں ہوٹل میں بڑی زبردست باتیں چل رہی تھی. یہاں وہ بول رہے تھے، کیا کر رہے تھے، لیکن وہ قرآن حدیث کا نام لیتے
یہ قرآن و حدیث اہل حدیث کے نام لینے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 لاکھ بدعتوں کو ذکر کر کر فرمایا کہ یہ جو جہنمی ہے. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرا بتایا بڑی چیز اہل حدیث کو یاد نہیں ہے. اور کون سا تھا؟ کہا کہ یہ 72 جو ہے جہنم میں جانے والے اصحاب الاہوا ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں. تو آپ اپنے خاندان کو توڑنے میں، بھائی سے بغض رکھنے میں، پڑوسیوں کو ستانے میں اور انسانیت کو گنوانے میں سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے. آپ حدیث چلاتے سب سے بڑا کیڑا، سب سے بڑا جو زبان کینسر اور ایڈز کے لیے سب سے بڑی بڑا ڈوز آپ دے رہے ہیں. ایک بھائی کو، ایک پڑوسی کو، ایک ساتھی کو نہیں برداشت کر رہے ہیں. پینا تو میں کہتا ہوں کہ یہ پسینہ ہی نہیں چھڑاتا ہے، یہ تو آپ کو مرنے کے بعد کینسر ختم ہو جاتا ہے. یہ کینا جو ہے یہ قبر تک لے جاتا ہے اور حشر تک لے جاتا ہے. نہیں، اصل صابری جہنم کا جتنا زیادہ یہ کینا پال کر کے اپنے آپ کو بڑا بن رہے ہیں اتنا ہی زیادہ لے جاتا ہے. اور آپ نے تو اپنے سلفی بھائیوں کے لیے جائز کر رکھی ہے، اپنے سگے بھائیوں کے لیے جائز کر رکھی ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس طرح کی چیزیں جو معاشرے اور سوسائٹی کی دشمنی کی، عداوت کی، نفرت کی، حسد کی، اونچ نیچ کے بھید بھاؤ کی، یہ جتنے طرح کے جراثیم ہیں جو ملت اور انسانیت کو بانٹ کر کے اتنی بھی کر کے برباد کر دیا، جاننا وسیع کر دیا. میں کہتا ہوں وہ سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. یہ صرف ایک چیز پینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بات نہیں ہے. اس وقت میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جسم کیا ہے، کتنا ہے. مولانا آپ کا سگا بیٹا، آپ کبھی ابا کو آنکھوں سے ایک پلک چپکنے سے نہیں چاہتا کہ ابا ہمارے آنکھوں سے دور ہو. سنا ہے نا آپ نے؟ ابا کی طرف ایسے دیکھنا بھی تو بہت سوچتے بچپن سے آئے کہ مولانا لوگوں کی طرف دیکھ لے گا اللہ والوں کے چہرے کی طرف تو کیا ہوگا، وہ جنتی ہو جائے گا، اقوا ہو جائے گا، اہل ایمان ہو جائے گا. سوریا نے کسی خاص تراضی کو اس کو کہا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کو بھی وہاں بھی مٹا دیا، اس سے پہلے یہاں مٹا دیا. حقیقت میں سب سے بڑی چیز تھی علماء کی صحبت، مسکینہ سے، حسد سے، دنیا سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، قیامت تک سارے اولیاء جمع ہو جائیں تو ان کے ادنا جیسے ادنا میں سے ادنا میں کوئی اس میں ادنا تھا ہی نہیں، لیکن ان کے درمیان جو ادنا تھا اس کے برابر سے اولیاء نہیں ہوا. کیا چیز تھی وہ؟ وہی رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت اور رؤیت کی دیکھ لیا تو بس، اور اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں کیا جا سکتا. یہ صحبت بھی بڑی عجیب چیز ہے. مولانا حضرات نے بتایا تھا کہ یہ صحبت، یہ ملازمت اور امام بخاری کے 5 طبقات پڑھائے، اور اس میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ امام بخاری کو نہ جاننے والے آج بھی اعتراض کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں تو وہی چیز ہوئی. یہ تو آگے اتنا کر رہا ہے اور امام بخاری اس کے اور وہاں تفسیر کرنے میں جاتے نہیں، یہ شیخ کے ساتھ رہتا ہے، ملازمت شیخ سے. سمجھا نہیں سمجھا؟ لیکن ان کو دوسری دنیا نے کہا آپ نے تو علماء کو، نیکوں کو، نیک مجلسوں کو وہ سب چھوڑ دیا، بدعتیوں، خانقاہیوں اور کون ہیں جو تیجانیوں سب آپ نے چھوڑ دیا. یہ تو ہلکے اٹھ کے ایمانی حلقے وہ قائم کر رہے ہیں. آپ تو ایسے اہل ایمان ہے کہ آپ کیا کریں. یہ جسم جو ملا ہوا ہے آپ کا سگا پیارا بیٹا جو مزدور کو وصل نہیں کرنے دینا چاہتا تو کیا کرتا ہے، اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. قرآن حدیث کی سب سے پہلے اپنا کو نہلایا اور تیری سے پریشان نہیں سمجھ. اس جسم میں اتنے حالت ہوئی گڈھے ہوئے محل میں ہیں جہاں کو پکا کے بغیر نیند نہیں آ رہی. آپ کو ہم کو ایک جلسہ نہیں سن پا رہے ہیں، بہت عمر ہے، بہت یہ ہے، دنیا ہے، اور وہاں اس گڈھے میں کوئی بھی سامنے آتی اپنے بیٹے جو اپنے ابا کو کبھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے تو اس کو بتا رہے ہیں اس جسم کی کوئی حیثیت ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، سویرے سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 5-6-7 مرتبہ کم سے کم بلکہ ایک مجلس میں اوپر آ گیا ہے کہ آپ کو فلاں چیز کے لیے علاج ہے، آپ کو اتنا بیماری کا یہ علاج ہے، اب آپ کو یہ ہونا چاہیے. سب جسمانی، روحانی کہاں ہے؟ جس جسم کا کوئی اعتبار نہیں کہیں کے لیے اعتبار ہے، لیکن وہ اولیاء اللہ جو کسی بھی طرح سے کہیں بھی ہو
अलवान नहीं हो, बेचान से नजर आते हो, और उनका क्या है, तो उनको जो ग़िज़ा मिलती थी वही ग़िज़ा सबसे बड़ी चीज। ये किस चीज की ग़िज़ा थी? वो तज़किया की, तालीम की, ईमान की और तक़वा की, ये ग़िज़ा उनको फराहम, और इसी के लिए हुआ, यही उनका गम था। ये ग़िज़ा मिलेगा कि नहीं, और क्या मिलेगा? कुछ लोग दिन भर में एक मरतबा खा करके जिंदा रहते और आधा पेट खा करके जिंदा रहते हैं, और क्या उतना तगड़ा कोई आपको मिलेगा? का मसला ये था कि एक बुजुर्ग है, वो आदमी चीर करके सबसे सख्त मार्के में जब वो निकले थे तो यहाँ तो फौजियों के लिए करने के क्या मिलेगा, ऐसा खा करके। और खालिद इब्न वलीद की तलवार का जो मसला था, ये रूहानी कुव्वत से होता है, और रूहानी कुव्वत होती है तो जिस्मानी कुव्वत आती है, अक्ल खुल जाती है, इसलिए इंसान तलवार कम से कम 35 किलो का बताया तो एक तलवार होती है, 35 किलो, वरना 75 और 95 भी 95 ऐसी तलवारें तो कई कई होती थी, एक महीना भूखे रहते थे। कहां से ये ग़िज़ा आती? ये रूहानी ग़िज़ा हासिल कर लीजिए। अल्लाह जल्ल शाह ने कसम खाई है, वश्शम्सि वद्दुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। 7 कसमें अल्लाह जल्ल शाह ने खाई। तो उसके बाद क्या फरमाया? देखो तक़वा भी तुम्हारे सामने है, और फिस्क और फजूर और बुराइयां भी, तुम्हारी ख्वाहिशात नफ़सानी भी एक तरफ है, लेकिन 7 कसमें बड़े बड़े माल क्या है, बड़ी बड़ी चीजें आई, रोजे आए, नमाज आए, हज आए, ज़कात आए, कामयाबियों के लिए जन्नत और जहन्नम का जिक्र आया, लेकिन इस तरह से तसलसल के साथ जवाब कसम कहाँ आ रहा है, इसको बताने की जरूरत है। जवाब कसम कहाँ आ रहा है? 7 कसमों पर मैं कहता हूँ माफ फरमाए कि 8 कसमें, लेकिन वो दूसरे लेके 7 कसमों के बाद ये साथी लेके चलते हैं। 7 कसमें सुनते हैं। वश्शम्सि वद्दुहाहा, ये जो सूरज निकलता है ना, सब सोए हुए हैं, कुछ मिलने वाले को नहीं है। वश्शम्सि वद्दुहाहा, ये सूरज जो है दुहा के वक्त तक का, यही दुनिया को सबसे ज्यादा नवाजता है। आपके जिस्म की जितनी तवानाइयां हैं, जितने तरह के जरासीम है जिस्मानी, जिनको पालना चाहते हैं, पर्सनालिटी बना, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं, और उसको अगर कोई जिंदा भी नहीं, फितरत से तुरंत आप बगावत करेंगे, फिर से बगावत कर रहे हैं तो 100 बीमारियां पाल रहे हैं। वश्शम्सि वद्दुहाहा, ये दुहा सूरज निकल आता है अच्छा खासा, उस वक्त से और निकलने के वक्त तक की ये सूरज जो है, दुनिया के सारे भी कामिल लाकर रख दिए जाए, सारी दौलत लाकर के रख दी जाए, उसको मुकाबला नहीं करें। और फिर रूहानी और ईमानी जो उस आहे सहरगाही के की जो दौलत है, वो तो उम्मत मुसलमान जानती नहीं है, ये इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह ने ऐसे ही कसम नहीं खाई। यानी पूरी इंसानियत के पूरी सेहत का दारोमदार जिस चीज पर हो सकता था, ये सूरज का निकलना, और खासतौर पर 50 के वक्त तक 9-10 बजे तक का मामला, ये बहुत जबरदस्त चीज है, लोग दुआ तक ले जाते हैं। नहीं समझा, यही विटामिन का, यही सेहत का, यही दुनिया के जरासीम पे मार डालने का, यही वबाओं के फैलने से रोकने का अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। जब ये चीजें हैं जो बहुत छोटी हैं, मानती हैं, तो वो जो रूहानी है, जो बुलंद है, वो कब्र में जाकर के और वो कहते हैं ना कि मकबूल हो तो साथ से खुशबू फैल रही, दिखाए कि नाम आया, कैसे कैसे अंबिया को, कैसे कैसे वलियों को, कैसे कैसे इल्म के पहाड़ को जाकर के पसंद नहीं आती कि कहाँ पर जमीन जमा करते हो। मुझे ताज्जुब होता है क्यों शायद ने कहा, तो कहा उसने जो दुनिया देखती है उसी नजर से उसने कहा कि यही देखिए कि कागज में देखिए नहीं, वो तो फिर हवा से खुद भाई, वो तो बिल्कुल आसमान में वहां रोशनी मिल रही है, सबसे ऊंचाई पर माना है आला से वो मानने दफा हो रही है। ये तो हड्डियां जिसके लिए आप मर रहे हैं 60 साल तक, ग़िज़ाएं फराहम कर रहे हैं, दुनिया को कमा रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, वो तो मिट्टी में गल गई। और सूरज सांप की कसम, सांप ऐसे कोई सोचा है
آپ سائنس کو پڑھائی نہیں جاتی. ارے آپ کو 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا القمر اذا طلاها. یہ قمر جو ہے وہ جس ڈسٹینس کے پر ہے پوری سے تھوڑا سا بھی پڑے تو یہ چکنا چور ہو جائے گا. سمجھا کہ نہیں سمجھ؟ وہ ایک خاص کشش کے تحت ہے جب آپ زندہ ہیں ایک خاص دوری پر تب روشنیاں ملتی ہیں ایک خاص کشش ہے اس لیے رات کے سکون آپ وہاں سے لیتے ہیں. یہ دنیا جہان کا فلسفہ سائنس نے اس وقت بالکل ایسے کیا رکھ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور صحابہ کرام کو دنیا کے نحن امت امیت ان پڑھ لوگ تھے سب سے پڑھے ہو گئے. آپ کو 10 سال کا ہو گیا تو آپ چلی نہیں ہوگا پڑھی نہیں پائیں گے چلے گئے. اور اتفاق سے جو امان ہے آگے تو ہم اللہ پڑھتا ہوں بڑی بات کوئی مدرسہ قائم نہیں رہا. اسی لیے دیکھیں گے رسمات دیکھیں گے جاہل دیکھیں گے حجت دیکھیں گے آپس میں لڑنے پھرنے والے دیکھیں گے بات بات پر تلواریں اور گالیاں نکالنے والے ملیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں الحمدللہ اور ساری دنیا کو بہار کرتے گئے. ہمارے مدرسہ نہیں تھا اور مولوی مولانا ابو بکر رضی اللہ عنہ کس عمر کے تھے ابو قحافہ کس عمر کے تھے کون کون دنیا کے کیسا کیسا راضی تھا سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی غذا تھما دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہ روحانی غذا ہے. تو آپ کو سبرا گئی جو دعا اور یہ دل روشنی آتی ہے. ہمیں سائنسی اعتبار سے سمجھانا ہو ورنہ اس کا ایک ایک لمحہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے ایک ایک استغفار سے تسبیح و توبہ سے اور ساری چیزوں سے معمور ہے تب جا کر کے افلاح والی بات جواب قسم درست ہوگا. ان چیزوں کے لیے اور کس حیثیت سے قسم کھائی گئی ہے آپ وہاں پہنچے سمجھا کہ نہیں سمجھا. اسی لیے ایک وقت کا کھانا کافی ہے بہت زیادہ کافی ہے اور ایک لمحے بھی روحانی غذا سے محروم کر جائیں تو وہاں سمجھیے کہ خوابوں میں داخل ہو. میں نے نہیں سمجھا یعنی ناکامی کے آخری سرے پر نہ پہنچ جائیں. اسی لیے جیسے آپ جو ہر دفعہ کبھی مولانا صاحب دیر ہو رہی ہے اکثر جلسے میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو گئی جلسے میں اور کافی دعا آپ تھوڑا سا دیر سے پڑھ لیتے ہیں ایک سٹی غور کر لیتے ہیں کھانا بھی کافی پیٹ میں نہیں کام میں کہاں سے آئے گا سمجھ رہے کہ سمجھ رہے ہیں. یہاں یہ ہے کہ سانس ہے ہر وقت ہے ہر سیکنڈ ہے اس لیے روحانی غذا کی ضرورت ہے. جراثیم دلی میں نہیں رہتے ہیں آپ لوگ دلی میں جو آتے ہیں وہ جانتے ہیں بڑے بڑے سے کہ گائے یہاں کی ہیں تو بڑے خوش ہیں. ایک ایک من جراثیم جو انسان کو کینسر سے لے کر بدترین نئی بیماریاں دوا رہی ہے سب اس پولوشن میں آتا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا. اور اس سے زیادہ یہ شروع ہوئی جسم کو گندا کرنے والا برباد کرنے والی کون سی بیماریاں ہیں. یہ میڈیا ہے جو پاکستان میں ہے یہاں ہے سب کچھ برائی سے نہیں بنتے وہی اصلی جراثیم ہیں وہی سب سے زیادہ ختم کرنے والے ہیں انسان کو. ابھی کے روح اور جسم کو بنا ہے سب سے بدترین چیز ہے اور اس کو غذا چاہیے ہی چاہیے ورنہ جس جو سیکنڈ خالی رہا تو شیطان آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز آ شیطان یعدکم الفقر. آج کے زمانے میں سب سے بڑے کروڑپتی بنے ہیں اور 1 روپیہ کم نہ ہو جائے اس میں سے نہیں وہاں بھی کروڑپتی کو بھی فقر کا دلا. یہ بڑا فلسفہ. فقر کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے اس وقت اگر یہ دے دیا کسی کو تو شام کو کیا کھائیں گے دن کو بنے یہ شروع ہوتے گے تو دل ملا کے نہ جائے وہ مسئلہ نہیں ہے. اس وقت تجوریوں والا کبھی مالداروں کا بھی یہی ہے فقر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مالداری کہاں ہے کہاں مالداری نفس اس نفس کو پورا کرو اس کو دیکھو اس کو بھرو تب جا کر کرو گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو وہاں سے پہنچائی نہیں جہاں ہمیں کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کے پاس جانا اور کوئی چیز اس کو درست نہیں کرے گی. طاقت اور ہمت ساری چیزیں اور پلٹن اور ایک غلام قوم کا ایک غلام آدمی آ رہا ہے اس کے لیے
اس کو پہلے سے مسلم بنایا ہوا ہے، فرد جرم قائم کیا ہوا ہے، اس میں سے وارنٹ جاری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کیا ہے. اپن حل لگا کہا کہ کیا کوئی کچھ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکو گے، یہ بات ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے سماجی قریش کی طرف ہوتا ہے بھائی کہ ڈاکٹر صاحب آ کر مشورہ مولانا ایسے کر لیتے نا، وہ ایک آدمی آ جاتا تو ادارے کی ضرورت ہوتی. یہ جو ہے سب سے زیادہ ادارے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں سمجھ. اللہ کے نبی بھی یہ سوچتے تھے کہ قریش کے لوگ ہو جائیں گے، اس طرح سے لوگ ہمارے جائیں گے، ستائے جائیں گے. تو قریش کی مجلس کی طرف ہو گیا، وہاں ان کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اے نبی یہ پورے مکے کے سارے سردار مالدار ساہوکار سب آپ کے مٹھی میں آ جائیں گے، آپ یہی چاہتے ہیں اور اسلام پر مصیبت ہے اسلام. لیکن یہ اندھا، یہ غریب، یہ کسی بھی طریقے سے سوسائٹی میں ظاہر نہیں ہے. وہ اندھا آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جتنی کام کو پتا نہیں ہے، اس کا دل صاف ہو گیا، یہ موحد ہوا تو اس قوت کے ساتھ آپ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہوں نہیں، اس وہ مجلس لائق نہیں ہے، وہ مجلس لائق. آج پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب وقت بورڈ کا کیا ہوگا. وقت بورڈ کا جو اپنا نفس خود پاپی ہے، اپنا پرانا پہلے سے پاپی ہے، تو کیا کریں گے. آپ میں ختم کر رہا ہوں. اس وقت کے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے آج سے 15 سال پہلے، بہت زوردار طریقے سے دنیا بیٹھ کر کے احتجاج کیا. پتہ یہ چلا کہ جتنے ہمارے لوگوں نے اربوں اربوں کروڑوں کی زمین آج جس کو آواز بلند کر رہے ہیں، انہوں نے سودا کر لیا تھا. سب مسلمان ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، جہاں اونچی کرسیوں پر پارلیمنٹوں میں اور بڑے بڑے آفیسران کی حیثیت سے، ڈاکٹروں کی حیثیت سے، انجینئروں کی حیثیت سے آپ چاہتے ہیں کہ قوم وہاں سے جا کر کے بڑھے گی، یہ خود کھا جائے گی. یہ تزکیہ، یہ ایمان جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، اور اہل مدرسہ اللہ کو جوڑ دیا، اہل مدرسہ نے ذرا اہل مدرسہ سے مراد یہ کہ آپ غیر طالب علم ہیں، وہاں سے اگر کہیں سے سدھار ہو سکے گی تو یہی دوسرے کیمیا کل بھی کام آیا تھا، آج بھی آئے گا. سمجھا کہ نہیں؟ مدارس کو خود ہم نے بیچ چوراہے پر بدنام کیا ہے، خود اس کی روحانیت کو ختم کیا ہے، خود تزکیے سے خالی کر دیا ہے. اور اس لیے حکومت نے قانون کا النگھن کرتے ہوئے قانون کے پاسداروں نے آپ کو نوٹس دے کر کے بلایا اور بند کرنے کی پکی نہیں بہت یہ بند کر. آپ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب کیا کریں گے، آپ لوگ کیا کریں گے، ان کو کیا کریں گے. ہر ٹوٹے کمال ہوتے اور گھر میں اگر ایک پاپ داخل ہو جائے تو کیا ہوگا، سارے دشمن دوست باہر سے آ کر کے لگے رہیں گے آپ کو. اس لیے اس نفس کا تزکیہ، اس نفس کی صفائی سب سے بڑی چیز ہے. افلاح وہ کامیاب ہو گیا من زکاہا، جس نے اس کو پاک کیا کینے سے، حسد سے، برائی سے، شرک سے، بدعت سے، خواہشات نفس سے، آپسی لڑائی سے، کامیاب ہو گیا. اور جس نے بھی اس کے اندر کوئی چیز دوسری گھسیڑ دی اور کسی اور چیز کو لیا تو وہ ناکامی سے ساری دنیا چاہے جیسی سرٹیفکیٹ دیتے ناکام. اللہ جل شانہ سب سے بڑی چیز روحانیت اور روح سے یہ انسان قائم ہے، اور یہ مردہ ہے، اور ایسا مردہ ہے کہ اس کے گھر والے 2 دن بھی رکھنا نہیں چاہتے. اور بدبو کی وجہ سے میں نے کورونا میں دیکھا تھا کہ اپنے سگے بیٹے اس لاش کو اٹھانے کے لیے مالدار میدان میں لانے والے کس طریقے سے بڑی مشکل سے چلتا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ سنت کندھے پر رکھنا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا سارا بوجھ میرے جیسے لمبے آدمی کا اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور ایک لمبا آدمی رکھے گا تو کیا ہوگا. اور خود ہی بخار میں مبتلا تھا. سمجھے نہیں سمجھا؟ میں نے کہا سنت ہے کندھے پر رکھو بھائی، جہاں تو ادھر جا تو وہاں گیا تو بالکل اندھیرا چھایا پڑ گئے، کل کی مٹی کو ایسے پکڑ کے بیٹھ گئے. کیوں یہ ایسے بھاگ رہے تھے؟ یہ جسم ہے جس کو پالنے کے لیے، آپ جس کو خوش کرنے کے لیے جس کو ملکوں میں کی رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہم کو اس خواہشات نفسانی سے اور اس نفس کو گندا کرنے سے
اللہ ان لسانوں کو محفوظ کرو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.